अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास के तलबा तालिबात। सबक नंबर 6 अक़वाल शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले अल्फाज मानी देखेंगे। पहला लफ्ज़ मुतारफ़, इसका मानी शनासाई, सियाहत, घूमना फिरना। आफाकी शोहरत, दुनिया भर में मशहूरी, मुस्तहिक, हकदार। पोशीदा, छुपा हुआ, झेलना, बर्दाश्त करना। बख्शिश, माफ़ी। तवील, लंबी। तसनीफ़, मज़ामीन लिखना। तालीफ़, जमा करना। लामत, बुरा भला। अक़वाल, नसीहत बातें। दराज़ी उम्र, लंबी उम्र। इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़। हकायत, बयान, कहानी। हकायात, कहानियाँ। इन्हसार, मुनहसिर होना। आफाकी, पूरी दुनिया से मिलने वाली शोहरत। शाहकार, बेहतरीन नमूना। मफलूकुल हाल, तबाह हाल। नसीहत, भले की बात। ऐब, बड़ाई। मुसीबत, रंज। शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शरफुद्दीन, लक़ब मुसल्लहद्दीन। लक़ब वो जो इंसान की खूबी की वजह से उस इंसान को दिया जाए लक़ब कहलाता है। और सैदी तखल्लुस था। तखल्लुस जो शायर अपने असल नाम के बजाय अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 589 हिजरी को ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। शेख सादी ने लंबी उम्र पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह को सफ़र करने का बहुत शौक़ था। सारी ज़िंदगी हसूल इल्म के लिए सैर सियाहत और तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजार दी, यानी कि तहरीर लिखने में, पढ़ने में उम्र गुजार दी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ़ मुल्कों में सैर की जो बाद में जो तजर्बात और मुशाहदात हासिल किए इनको मुख्तसर हकायात कहानियों में की सूरत में लिख दिया। शेख सादी की बहुत सी किताबें लिखी गईं जिनमें से गुलिस्तान और बोस्तान को आफाकी शोहरत हासिल है, यानी कि पूरी दुनिया में इनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। दोनों कुतुब फ़ारसी नसर का शाहकार समझी जाती हैं। शाहकार बेहतरीन नमूना समझी जाती हैं। इन किताबों के कई ज़ुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। ज़ैन में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के चंद ज़ेरे असूल दिए जा रहे हैं। तलबा इनको अच्छे से अक़वाल को समझें और इन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। पहला अक़वाल, अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने बच्चों को अच्छे इखलाक सिखाओ। जब बच्चों आपके अंदर अच्छे इखलाक होंगे तो आप अपने पेरेंट्स की वजह से आपके पेरेंट्स का नाम आया जाता है कि फ़लाँ का बच्चा कितना अच्छा है। दूसरा अक़वाल, जो दूसरों के गम से लाताल्लुक़ है, जिसे दूसरों के गम से का कोई फ़िक्र नहीं, वो इंसान कहलाने का भी हकदार नहीं है। ज़िंदगी की दराज़ी का राज सब्र में पोशीदा है, यानी कि ज़िंदगी की लंबी उम्र का राज सब्र में छुपा हुआ है। जो इंसान तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने जाकर आपकी बुराई करते हैं। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त बचो जब वो तुम्हारी तारीफ़ करने लगे। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल भी उतार सकती है। मिलजुल कर रहने में बहुत ज़्यादा बरकत है। अक्लमंद उस वक्त नहीं बोलता
جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو ان کے درمیان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ عقل مند انسان وہی ہے جب بولنے والے خاموش ہو جائیں تو تب اپنی بات کہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا حال پریشان حالی تنگی میں پکڑتا ہے۔ کون دوست ہے جو اپنے دوست کو پریشان کی حالت میں دیکھتا ہے اور تب اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو وہ دوست کہلاتا ہے۔ جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ حاتم طائی ایک لڑکے کا نام ہے۔ حاتم طائی ایک بزرگ تھے۔ ان کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجہ پانے کے لیے مخلوق خدا سے نیکی کا رویہ اختیار کیے رہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بلند ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نیکی کریں۔ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے مگر جو صبر کرتا ہے وہ بہت کچھ پا لیتا ہے۔ کمزوروں پر رحم نہ کرنے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ جو انسان کمزور لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو جو طاقتور انسان سے مار کھاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تم اگر اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو استاد کی سختی نہ جھیل سکے اس کو زمانے کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ کہ جو استاد کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرے گا تو آگے جا کر اس کو زمانے کی سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بے وقوفوں سے بڑھ کر کوئی مفلس حال نہ ہوتا۔ اگرچہ روزی تو اللہ تعالیٰ کے انسان کے لیے رزق لکھ دیا ہے، جتنا انسان کے لیے لکھ دیا ہے اتنا انسان کو ہر حال میں ملے گا۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے۔ جو انسان اچھی بات سننے نہیں سنتا وہ ہمیشہ ڈانٹ برا کہلانے کا شوق رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ کہ جس انسان کو گناہ کے بارے میں پتہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ گناہ کرے تو وہ سب سے زیادہ جاہل ہے۔ عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے مگر جو عقل مند انسان ہے وہ اپنے عیب خود دکھاتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے دوست بنائیں۔ بری عادات والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ اسی طرح اس کی ہم کریں گے مشق۔ سوال نمبر 1، درج سوالات کے مختصر جواب دیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا۔ شیخ سعدی کہاں کے رہنے والے تھے؟ اس کا جواب ایران کے شہر شیراز کے رہنے والے تھے۔ شیخ سعدی کی کون سی 2 کتب آفاقی شہرت کی حامل ہیں؟ اس کا جواب آپ کی 2 کتب گلستان اور بوستان کو آفاقی شہرت حاصل ہے۔ کون انسان کہلانے کا حقدار نہیں؟ اس کا جواب جو دوسروں کے غم سے لا تعلق رہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ کس کو حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا؟ جو کوئی اپنی
کمائی سے روٹی کھاتا ہے، اسے حتم تائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ جو استاد کی سختی نہ جھیل سکے، اس کو زمانے کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ اس قول میں شیخ سعدی کا مقصود بیان کیا ہے؟ اس کا جواب سوال نمبر 2، جمع الفاظ کے واحد لکھیں۔ مشاہدات، مشاہدہ، تصانیف، تصنیف، تراجم، ترجمہ، تجربات، تجربہ، اقوال، قول، حکایات، حکایت۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے پہلے ریڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ یہ بہت آسانی سے سوال حل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے خود حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے ریڈنگ کی، اس کے بعد یہ بھی آپ سوال خود حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کریں، تو یہ بھی آپ نے خود حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 6، کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملا کر اقوال سعدی مکمل کریں۔ آپ نے ریڈنگ بہت اچھی طریقے سے کی، تو یہ بھی آپ آسانی سے خود حل کر سکتے ہیں۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اعراب آپ نے خود لگانے ہیں، تلفظ میں بول دیتی ہوں۔ اخلاق، مستحق، رویہ، اتحاد، مفلوق الحال، بخشش۔ سوال نمبر 8، درجہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جملے آپ نے خود بنانے ہیں، الفاظ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں۔ مستحق، پوشیدہ، اتحاد، احسان، مفلوق الحال۔ سادہ اور مرکب جملے۔ سادہ جملہ ایسا جملہ جو صرف ایک بات بیان کی گئی ہو، اسے سادہ جملہ یا منفرد جملہ کہتے ہیں۔ جیسے حامد نے میچ کھیلا، حامد میچ جیت گیا، علی اسکول گیا، یہ سادہ جملے ہیں۔ مرکب جملہ جب دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی ایک مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً حامد میچ کھیلا اور جیت گیا۔ مرکب جملہ بنانے کا طریقہ، دو سادہ جملوں کے درمیان اور، یا، تو، کیوں، کہ، ورنہ، مگر، پھر، لیکن وغیرہ جیسے حروف لگانے سے مرکب جملہ بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں لکھیں، تو یہ آپ نے مثال کے ذریعے خود حل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔